نحمدو ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين आज इंशाल्लाह हम सूरह सबा की आय नंबर 24 से अपना लेसन शुरू करेंगे। कुल कह दीजिए मन कौन है यर्जुकुकुम जो रिस्क देता है तुमको मिनस समावाति वल अर्दी आसमानों और जमीन से। कुल कह दीजिए अल्लाहु अल्लाह व और इन्ना बेशक हम औ या इयाकुम सिर्फ तुम लअला अलबत्ता पर हुदन हिदायत औ या फी में दलालिन गुमराही मुबीन सरीह यानी खुल्लम खुल्ला। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनसे पूछो कि तुम्हें आसमानों और ज़मीन में से कौन सी ज़ात है जो कि रिस्क देती है, और फिर इस बात का जवाब भी आप खुद ही दे दें। बेसिकली यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि कुल कह दीजिए अल्लाह, यानी अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि आसमानों और ज़मीन में सबको जो है वो रिस्क देता है। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि हम या तुम, यानी हम में से या हम सीधे रास्ते पर हैं या तुम सीधे रास्ते पर हो, और हमारे और तुम में से या हम गुमराही पर हैं या फिर ये कि तुम जो है वो सरी गुमराही पर हो। और फिर आगे क्या कहा जा रहा है, कुल कह दीजिए ला तुसअलूना नहीं तुमसे पूछा जाएगा अम्मा उसके बारे में जो अजरमना हम जुर्म करते हैं, वला और ना नुसअलू हमसे पूछा जाएगा अम्मा उसके बारे में जो तामलून तुम अमल करते हो। अब यहाँ जो है जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो है कौम सबा का वाक़या पढ़ा, और उसमें हमने देखा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको बेशुमार दौलत जो है वो दे रखी थी। दौलत से मुराद कि हर तरह की नेमतें उनके पास थीं, हर तरह के ख़जाने थे, और बहुत बहुत जिसे कह लें कि रिच नेशन थी। लेकिन था क्या कि अपनी नेमतों को पाकर नाशुक्रे हो गए थे, और नाशुक्री मीन्स कि नेमतों को पाकर अल्लाह सुब्हाना ताला की नाफरमानी में लग चुके थे। और ये कि दूसरी तरफ से नेमतों की नाशुक्री क्या कर रहे थे कि यानी जैसे कह लें कि उकताहट का इजहार कर रहे थे कि अच्छा नेमतें तो बहुत हो गई, अब उन्हें कुछ और इससे डिफरेंट चाहिए। तो क्या था कि उनकी नाशुक्री की बुनियाद पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी तमाम नेमतें जो है वापस ले ली, और सब कुछ उनका जो है उजड़ गया, वीरान हो गया। और अब यहाँ पर उसके बाद जो है, चूँकि ये मक्की सूरत है, मुशरिकीन मक्का को ये बातें बताई जा रही हैं, और कंपैरिज़न करके दिखाया गया 2 नेशंस का कि एक वो कौम थी कि जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने नेमतें दी, और उन्होंने किस तरह से अपने रब की शुक्रगुज़ारी की। और दूसरी तरफ क्या था कि वो कौम कि जिसने नेमतों को पाकर नाशुक्री की, तो उनका अंजाम कैसा हुआ। अब मुशरिकीन मक्का भी जो है जो कुछ भी उनके पास था, जो भी नेमतें थीं, बेसिकली उनको पाकर जो है बहुत तकब्बुर का शिकार थे, और समझते क्या थे कि शायद ये सब कुछ जो है उनके बुतों की वजह से है, जो उन्होंने शुरका बना रखे थे अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के साथ। वो समझते थे कि शायद जो कुछ हमारे पास है, तो ये सब क्या है, इन बुतों के सबब की वजह से है। तो फिर क्या कहा गया, उनसे ये कहा गया, यानी आया नंबर 22 में क्या कहा गया कि जिनको तुम यानी समझते हो कि ये लोग जो हैं तुम्हारे नफ़े और नुकसान के मालिक हैं, तो ये एक्चुअली क्या है, ला यमलिकून मिथक़ाल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्द, कि इनका तो आसमानों और ज़मीन में ज़र्रा बराबर भी कोई इख्तियार नहीं है, कि जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो और समझते हो कि शायद ये नफ़े और नुकसान के मालिक हैं, नफ़ा दे सकते हैं और नुकसान को तुमसे हटा सकते हैं, तो एक्चुअली रियलिटी में क्या है कि ये ज़र्रा बराबर यानी बिल्कुल भी जो है कोई इख्तियार नहीं रखते, और ना ही इनका कोई हिस्सा है, ना ही किसी किस्म की इनकी कोई शराकत है, और ना ही ये मददगार है अल्लाह ताला के। और एक और कॉन्सेप्ट जो कि मुशरिकीन मक्का में था, वो क्या था कि वो समझते थे कि शायद जैसे कि फरिश्तों को भी वो अल्लाह ताला की नाउज़ुबिल्लाह बेटियां कहते थे, और उनको लगता था कि शायद ये हमारे जो हैं सिफारशी हैं, हमारे हक में सिफारिश करेंगे, और इसी बिना पर वो उनकी जो है वो पूजा भी करते थे, इबादत भी करते थे, और उनको अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे। तो उससे नेक्स्ट आया में ये बात बहुत क्लियर कर दी गई कि अल्लाह ताला के यहाँ जो है
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی خود سے کسی کے بارے میں بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرشتوں کی بھی حالت کیا بتائی گئی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ تو خود ان پر جو ہے نا بہت یعنی خوف کی حالت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، خوف کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یعنی اس کی عظمت کا خوف، روب اور دبدبہ اس قدر ہے۔ اور یعنی بات کلیئر کر دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس جو ہے ہر قسم کی اتھارٹی ہے۔ اب جو آج ہم آیات پڑھیں گے، اس میں ایکچولی کیا ہے کہ ان کو دلائل کے ساتھ کوسچننگ کے ذریعے جو ہے ان کو ایک سوچ کی طرف ابھارا جا رہا ہے کہ تم یہ جو بیکار قسم کے تم نے عقائد بنا رکھے ہیں، کانسیپٹس لے رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن ان کا گناہ کیا تھا کہ وہ بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو کیا تھا کہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے اور ان کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پوچھو ان سے کہ آسمانوں اور زمین میں تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہارا پرووائڈر کون ہے، تمہاری تمام ضروریات کو پورا کرنے والی کون سی ذات ہے۔ قل کہہ دیجئے اللہ، اللہ خود ہی جو ہے اس کا یعنی جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ اور یہ چیز ہم آلریڈی پہلے بھی بہت بار جگہوں میں پڑھ چکے ہیں کہ بہت بار اس سوال کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، اور پھر ان کا جو ایکسپیکٹڈ آنسر ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ کیا کہیں گے کہ سیقولون للہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہے یہ سب کچھ جو ہے یعنی آسمانوں اور زمین سے رزق دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، یہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ سب کچھ کہنے کے باوجود اب ان کو یعنی کہا جا رہا ہے کہ جب تم اس چیز کو مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ پرووائڈر ہے، تو حق تو کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے۔ پھر کوئی اور ہستی جو ہے اس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتی کہ اس کی جو ہے وہ عبادت کی جائے۔ جب دینے والی ذات ایک ہے تو پھر عبادت بھی کیا ہے، ایک اسی ذات ہی کی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے توحید کے دلائل جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اور بیسیکلی کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رزق دینے والی ہے۔ اور پھر ایک اور بات ان پر جو ہے کلیئر کی جا رہی ہے کہ دو لوگ ہیں، دونوں کی سوچ، دونوں کے آئیڈیاز، دونوں کے کانسیپٹ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، اور دونوں کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، اور دوسرا جو ہے وہ غلط ہے۔ تو ڈیفینیٹلی کیا ہے، یعنی بیسیکلی دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم درست ہیں، ایکچولی حقیقت میں کیا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک درست ہے اور دوسرا جو ہے وہ غلط ہے۔ تو اب کیا ہے کہ ان پر یہ بھی بات کلیئر کی جا رہی ہے کہ ہم دونوں فریقین میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے اور دوسرا جو ہے وہ گمراہی پر ہے، یعنی یا ہم ہدایت پر ہیں یا پھر یہ کہ تم ہدایت پر ہو۔ اور پھر کیا ہے، اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ساری چیزیں بتا دی گئیں اور پھر بھی اس کے باوجود جو ہے یعنی کوئی ایمان نہیں لے کر آتا، تو ہے کیا کہ یعنی جو درست راستے پر ہے اس کا کام کیا ہے کہ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا، بھٹکے ہوئے کو سیدھی بات بتانا۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتا تو اس چیز کا سوال جو ہے یعنی جو ہدایت پر ہے اس سے نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی چیز اگلی آیت میں آیت نمبر 25 میں یہی کی جا رہی ہے کہ اچھا اگر تمہارے نزدیک جو ہے وہ ہم مجرم ہیں، یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ کل لا تسألون عما اجرمنا، کہ اگر جو ہے ہم جرم کر رہے ہیں تمہارے نزدیک یعنی تمہاری نظر میں ہمارا توحید پر ایمان لانا، ایک اللہ کو ماننا اور بتوں کا انکار کرنا، اگر تمہاری نظر میں یہ ہمارا جرم ہے تو ٹھیک ہے، ہم یہ جو کرائم کر رہے ہیں توحید پر جو ہے ایمان لا کر، تو ہمارے اس جرم کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی تم سے جو ہے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تمہیں اس چیز کا حساب نہیں دینا پڑے گا۔ اور دوسری طرف کیا ہے، وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور ہم سے بھی تمہاری یہ جو تم شرک کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے جو ہے وہ پوچھ نہیں ہوگی۔ یعنی کیا ہے کہ اب یہاں پر دیکھیں کہ لفظ جو ہے نا وہ جرم کا یوز ہو رہا ہے کہ یعنی قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے ہمارے جرم کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔
اب وہاں پر آس وسلم اور صحابہ کرام مسلمان جو ہے وہ توحید پر تھے، لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اجرمنا، جو ہم جرم کرتے ہیں۔ تو جرم بیسیکلی کیا تھا کہ توحید کو ماننا۔ اب یہ جرم جو ہے مشرکین مکہ کی نظر میں یہ بیسیکلی ایک کرائم تھا، حالانکہ یہ بات یعنی اس سے پہلے جو ہے اس چیز کو کلیئر کیا گیا کہ توحید جو ہے وہی کیا ہے، سچائی ہے، کیونکہ دو باتیں ہیں تو دو میں سے ایک سچی اور ایک جھوٹی ہے، ایک شرک پر مبنی بات ہے اور ایک توحید پر مبنی بات ہے۔ دونوں باتیں جو ہیں ٹوٹلی اپوزٹ ہیں، کانٹراڈکٹ کرتی ہیں، تو دونوں ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتی، ان میں سے کوئی ایک بات درست ہے اور دوسری کیا ہے، غلط ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ obviously اگر ایک چیز غلط ہے اور ایک درست ہے، تو اگر تمہاری نظر میں ہم غلط ہیں تو ہے کیا کہ ہماری اس غلطی کا، ہمارے اس جرم کا کہ جو ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تم سے جو ہے سوال نہیں کیا جائے گا، تو تمہیں کس بات کی بے چینی ہے؟ بیسیکلی وہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ آس وسلم نے جب لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریلیکس سا ماحول رہتا، اور جو کوئی ایک اللہ کو ماننا چاہتا ہے اسے تنگ نہ کیا جاتا، اس پر کوئی ٹارچر نہ کیا جاتا۔ لیکن تھا کیا کہ جو مشرکین تھے ان کو اس چیز کی بہت تکلیف تھی، لائک کیا رہے تھے کہ شاید یہ کوئی جرم ہے، یہ کوئی گناہ ہے، اور جو شخص اس گناہ کو کرے گا، توحید کو مانے گا، تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سے جو ہے ہمارے جرم کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی چیز دیکھیں، یعنی ایک نارمل جو چیز ہے جو کہ ہونی چاہیے، وہ کیا تھی کہ جو توحید پر رہنا چاہتا ہے اسے توحید پر رہنے کی آزادی دی جائے، اور جو شرک پر ڈٹنا چاہتا ہے وہ شرک پر ڈٹا رہے، کیونکہ دونوں جو ہے یعنی کسی کا عمل کسی دوسرے کو نقصان نہیں دینے لگا۔ اور یہی چیز دیکھیں کہ آج بھی ہمیں نظر آتی ہے، یعنی ایکچولی یہ چیز جو ہے کہ ایک اللہ کو ماننا اور توحید کو ماننا، مسلمان ہونا، حالانکہ یہ کیا ہے کہ ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں، ڈفرینٹ بلیفس ہیں، لوگوں کے ڈفرینٹ عقائد ہیں، لیکن لے دے کر اگر ہر ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو کس بات سے پہنچتی ہے کہ کوئی ایک اللہ کو کیوں مانے، کوئی اس کی یعنی اس کی کتاب کو، اس کے احکامات پر عمل کیوں کرے؟ حالانکہ باقی اگر دیکھا جائے کہ کسی کو یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ فلاں لوگ جو ہیں وہ بت پرستی کرتے ہیں، فلاں لوگ جو ہیں اس طرح سے جو ہے ان چیزوں کو خدا مانتے ہیں، کوئی کسی چیز کو خدا مانتا ہے، کوئی کسی چیز کو خدا مانتا ہے مخلوقات میں سے، یعنی ڈفرینٹ ڈفرینٹ گاڈز ہیں، سب کے اپنے اپنے خدا بنے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو بھی کسی کی عقیدے سے یا اس کے کسی اور کو خدا بنانے سے، یعنی جو اس کا خدا ہے اس سے کسی ڈفرینٹ کو اس نے خدا بنا رکھا ہے، تو اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن اگر لے دیکھ کر لوگوں کو پنچ کرتا ہے، لوگوں کو یعنی پرابلم ہوتی ہے، تو کس بات سے ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں مسلمان کیوں ہیں، لوگ جو ہیں ایک اللہ کے ماننے والے کیوں ہیں۔ تو یہ بات جو ہے کوئی نئی نہیں ہے کہ کسی کا مسلمان ہونا جو ہے خام خواہ میں کسی کو چبھے، یہ بات جو ہے نا یہ بڑی پرانی ہے کہ شروع سے جب بھی کسی نے حق بات کو لیا، سچ کو لیا، تو لوگوں کو اس چیز سے تکلیف ہی پہنچتی ہے۔ جھوٹ اور فراڈ جو ہے نا بیسیکلی اس کو لوگ جو ہے نا آنکھیں بند کر کے قبول کر لیتے ہیں، لیکن سچی بات جو ہے نا لوگوں کو تلخ بھی لگتی ہے، اچھی بھی نہیں لگتی، گوارا بھی نہیں کرتے۔ جھوٹ اور فیک چیزیں جو ہیں، دو نمبر چیزیں جو ہے نا لوگوں کو ہمیشہ بس ان کے ساتھ وہ ایزی گوئنگ رہتے ہیں، وہ چیزیں ان کو پرابلم نہیں کرتی۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز تھی کہ ان کے نزدیک ایک اللہ کو ماننا کیا تھا، یہ لوگوں کا جرم ہے، اور اس پر یعنی اس چیز کو جرم سمجھتے بھی تھے، اور اسی بنا پر کیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مکی دور جو ہے وہ کس قدر مشکل دور تھا، اور مسلمانوں نے کس قدر جو ہے وہ تکالیف اٹھائیں صرف اس بات پر کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ذات جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، اب یہاں پر دیکھیں کہ پہلے جو ہے ان کو ایک سوال دے کر جو ہے ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑا گیا کہ وہ سوچیں کہ کس قدر ان کی یعنی فلش اپروچ ہے، جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں اس چیز کو، اور یہ آج بھی ہے، کسی بھی آپ دین میں دیکھ لیں
تو جو بھی انہوں نے مخلوق میں سے جس چیز کو بھی خدا بنایا ہوتا ہے، وہ کبھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ہماری یہ جو مخلوق میں سے ہم جس کو خدا سمجھتے ہیں یہ کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ نہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ کوئی سپرنگ جو ہے نا بینگ ہے جس نے کہ اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جو کہ بارش برساتا ہے، جو کہ رزق اگاتا ہے، سب چیزیں، یعنی کوئی ایک بڑی ہستی ہے کرنے والی۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں جن کو وہ خدا بناتے ہیں ان کی طرف ان چیزوں کو وہ ایٹریبیوٹ نہیں کرتے، ان کی طرف جو ہے نا ان چیزوں کو منسوب نہیں کرتے، لیکن پھر بھی پتا ہوتا ہے کہ دینے والی ذات، کرنے والی ذات کوئی اور ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ دوسری چیزوں کو جو ہے وہ خدا بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ان میں بھی اس چیز کو جو ہے نا اس سوچ کو ابھارا جا رہا ہے کہ اپنی اس بیوقوفی کو دیکھو کہ کس طرح سے جاننے کے باوجود تم کیا ہے کہ بتوں کو جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کل کہہ دیجئے یجمعو، جمع کرے گا بیننا، ہمارے درمیان، ربنا، ہمارا رب، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا کرے گی، ہمارے درمیان جو ہے جمع کرے گی۔ ہمارے درمیان مین ہم سب کو جمع کرے گی، اور یہ کب کی بات ہے، یعنی قیامت کے روز۔ ثم پھر یفتح فیصلہ کرے گا بیننا، ہمارے درمیان، بالحق کی، حق کے ساتھ، وہوا، اور وہ، الفتاح، خوب فیصلہ کرنے والا، العلیم، اور صاحب علم ہے۔ اب کیا ہے کہ دنیا میں آپ بہت کوشش کرتے ہیں، یعنی دو چیزیں، حق اور باطل ساتھ ساتھ، یعنی دونوں کی آپس میں کشمکش چلتی ہے، اور حق جو ہے اس کو بتایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود، اور حق بہت کلیئر بھی ہوتا ہے، سب کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود لوگ جو ہیں باطل کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ آپس کی ایک جنگ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ کبھی ایسا نہیں نظر آئے گا کہ اچھا سب کے سب لوگ جو ہیں وہ سچی بات کو مان لیں، حالانکہ سچی بات بہت آبویس ہوتی ہے، سچ جو ہے بہت واضح ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے سب کے سب جو ہے سچی بات کو نہیں لیتے، اور یہ ہمیشہ رہے گا، قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ تو ہوگا کیا کہ یہ کشمکش دنیا میں جو ہے نا ہمیشہ جاری رہے گی، اور ایکچولی اس کا ایٹ دی اینڈ جو ہے فیصلہ کب ہوگا، جب قیامت آئے گی۔ قیامت کے روز جو ہے یہ بات بہت واضح ہو جائے گی دونوں فریقین پر، جو حق کو مانتے تھے وہ تو دنیا میں بھی حق پر تھے، لیکن کیا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے اور زیادہ فرم ہو جائیں گے، اور جو باطل پر تھے ان پر بھی یہ بات بہت واضح ہو جائے گی کہ وہ کس قدر بڑی گمراہی پر تھے، کس طرح سے وہ باطل پر ڈٹے رہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نہیں مانتے تو ہوگا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جمع کرے گا قیامت کے روز، اور پھر ہمارے بیچ میں جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا حق کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، الفتاح العلیم، جاننے والا اور خوب فیصلہ کرنے والا، یعنی بہترین جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے، کل کہہ دیجئے، ارونی، دکھاؤ مجھے، ارونی، دکھاؤ مجھے، الذین، وہ لوگ جن کو، الحقتم، ملا رکھا ہے تم نے، بہی، اس کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب مزید ان سے کہا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے وہ کہلوایا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا، ابھی بھی اگر تم بضد ہو کہ یہ بت جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، یا یہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، تو کیا ہے کہ جن چیزوں کو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ملاتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو، تو وہ چیزیں ذرا مجھے دکھاؤ، یعنی دکھاؤ مجھے کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے شریک بنا رکھا ہے، وہ چیزیں ذرا مجھے دکھاؤ۔ کلا، ہرگز نہیں، بلکہ ہوا وہی، اللہ، اللہ، العزیز، غالب، الحکیم، حکمت والا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کیا ہے کہ العزیز ہے اور الحکیم ہے، غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی بیسیکلی یہاں پر پھر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، یعنی ذرا غور تو کرو، تھوڑا اپنے، یعنی جسے کہہ لیں کہ ریفلیکٹ کرو ان چیزوں پر کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاتے ہو۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے بارے میں تم جانتے ہو کہ کائنات کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، تمام چیزوں کا مالک،
خالق اور مالک اور پھر ان کی تدبیر کرنے والی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تمام باتیں جاننے کے باوجود ان چیزوں کو دیکھو کہ وہ اس بڑی ہستی کے سامنے کس قدر حقیر اور بے بس ہیں، کس قدر حقیر، بے بس اور کمزور ہیں، جن کو کیا کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہو۔ اور اس کے علاوہ یعنی یہ چیز بھی ہے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ تمام چیزوں کو پیدا کرتی ہے، تمام چیزوں کی مالک ہے، اور دوسری طرف دکھاؤ مجھے کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان کا اس دنیا میں، اس کائنات میں کیا عمل دخل ہے، ان کے کون سے ایسے بڑے کارنامے ہیں، کون سی ایسی بڑی بڑی چیزیں ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں جن سے کہ تم امپریس ہو کر جو ہے تم نے ان کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، یعنی ان کی کون سی ایسی طاقت، کون سی ایسی قوت، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے آپ بڑے امپریس ہو گئے اور آپ نے امپریس ہو کر جو ہے اس کو اپنا الہ مان لیا، اس کو اپنا معبود مان لیا۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی وہ نہیں ثابت کر سکتے، کیونکہ ان کے جو بھی شریک ہیں وہ کیا ہیں، انتہائی بے بس، انتہائی کمزور چیزیں ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کا کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اسی لیے یعنی ہر چیز کو نگیٹ کر دیا گیا کہ کلا، ہرگز نہیں، ایسا یہ کر ہی نہیں سکتے، کسی بات کا یہ جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اس چیز کا جواب ہے ہی نہیں، کیونکہ ریالٹی میں کیا ہے کہ ان کے شرکاء ہیں، شرکاء کیا ہیں، بالکل ہی کمزور ہیں۔ اور حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ العزیز اور الحکیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو شرک کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے۔ اب ان کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وما، اور نہیں، ارسلنا کا، ہم نے بھیجا آپ کو، الا مگر، کافتن، تمام، للناسی، لوگوں کے لیے، بشیرن، خوشخبری دینے والا، و نذیرن، اور ڈرانے والا، ولیکن، اور لیکن، اکثرا، اکثر، الناسی، لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف، تمام انسانیت کی طرف جو ہے وہ پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اور پیغمبر کیسے ہیں، یعنی ہم نے یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کی طرف کیا بنا کر بھیجا، بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، لیکن اکثریت لوگوں کی اس چیز سے لا علم ہے، جانتی نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کافہ کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہوا ہے۔ کافہ کے مطلب جو ہے نا بیسیکلی کیا ہے کہ کافہ جو ہے نا، کفہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، کیا معنی ہوتا ہے کہ روکنا، کسی چیز کو سٹاپ کرنا، بچانا۔ تو ایک طرح سے یعنی سیویئر کے میننگز میں بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کو بچانے کے لیے بھیجا۔ بچانے کے لیے کیسے کہ ان کے برے انجام سے بچانے کے لیے، ان کے برے انجام سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور یعنی ان کو بچانے والا بنا کر بھیجا۔ اور اسی طرح کافہ کے میننگز میں یعنی تمام کے میننگز بھی آتے ہیں، اور تمام کا میننگز لیں تو کیا ہے کہ تمام انسانیت کے لیے، کیونکہ آپ وسلم سے پہلے جو پیغمبر آتے تھے ایکچولی وہ اسپیسیفکلی اپنی قوم کی طرف جو ہے وہ بھیجے جاتے تھے، یعنی ان پر جو مین ذمہ داری ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی کہ اپنی قوم کو جو ہے وہ توحید کی طرف بلانا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی، جو مشن دیا گیا، وہ صرف عرب کے لیے نہیں تھا کہ صرف عرب ہی کو جو ہے وہ توحید کی طرف بلایا جائے، بلکہ کیا ہے کہ تمام انسانیت کو پیغام پہنچانا تھا، چاہے وہ عرب ہو تو چاہے وہ عجم ہو۔ اور یہ چیز جو ہے ہمیں جیسے کہ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئیں، اور ان میں کیا تھا کہ میری یعنی پہلی بات کیا ہے کہ میری 1 مہینے کی مسافت سے روب کے ساتھ مدد کی گئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باروب تھے۔
اور دوسری چیز کیا ہے کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا، میری امت سے کوئی شخص بھی جہاں نماز کو پائے وہ وہاں نماز پڑھ لے۔ یعنی ویسے ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اگر کسی کو عبادت کرنی ہو تو عبادت کی خاص جگہیں ہیں کہ آپ کو وہیں جا کر جو ہے عبادت کرنی ہے، جبکہ الحمدللہ ہم مسلمان، ہمارے لیے جو ہے یعنی تمام زمین کو جو ہے وہ مسجد بنا دیا گیا، یعنی کوئی بھی صاف جگہ ہے، آپ وہاں پر نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ ایک کوئی جگہ ہے خاص کہ جہاں آپ جا کر جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ اور پھر کیا ہے کہ تیسری بات کیا ہے کہ میرے لیے غنیمت کو حلال قرار دیا گیا، جبکہ مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال نہ تھی۔ یعنی جنگ کے ذریعے سے جو دشمن کا مال ہاتھ میں آئے وہ کیا ہے کہ حلال ہے، یعنی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور مجھے شفاعت عطا کی گئی، اور ہر نبی کو، پانچویں بات اس میں کیا ہے کہ ہر نبی کو بطور خاص ان کی قوم ہی کی طرف مبعوث کیا جاتا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف جو ہے وہ مبعوث کیا گیا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے ہر سیاہ اور سرخ کی طرف جو ہے وہ مبعوث کیا گیا، یعنی تمام لوگوں کی طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اور یہی چیز پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وسلم کو جو ہے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانا تھا، صرف عرب مشرکین مکہ ہی کو جو ہے قریش ہی کے لیے پیغام نہیں تھا بلکہ تمام کے لیے تھا۔ تو ہمیں نظر بھی کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جب تبلیغ شروع کی تو وہاں یعنی قریش سے شروع کی، اور آہستہ 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 اس کا دائرہ جو ہے وہ وسیع کرتے گئے، جیسے کہ یعنی یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ تک جو ہے وہ اندرون عرب ہی ابھی تک جو ہے وہ تبلیغ کا کام چل رہا تھا، لیکن صلح حدیبیہ جب ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ جب مکہ میں تھے تو بہت ہی حالات ٹائٹ تھے، یعنی اس وقت تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ باہر نکل کر جو ہے عرب سے باہر جو ہے وہ تبلیغ کی جائے۔ اور جب مدینہ میں آئے تو لگ رہا تھا کہ مدینہ جائیں گے تو حالات جو ہے پرسکون ہو جائیں گے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جنگوں کو مسلط کر دیا گیا، یعنی ایک کے بعد دوسری جنگ، بار بار جو ہے مسلمانوں پر حملہ ہو رہا تھا، یعنی سیکیورٹی نہیں تھی بہت زیادہ، یعنی ہر وقت جو ہے حملے کا ڈر رہتا تھا اور جنگیں بھی ہو رہی تھیں۔ اور فائنلی کیا ہوا کہ صلح حدیبیہ ہوئی، اور جس میں ایک معاہدہ طے پایا کہ آئی تھنک 10 ایئرس جو ہے کا کانٹریکٹ تھا کہ 10 سال تک جو ہے مسلمانوں کے بیچ میں اور قریش کے بیچ میں جو ہے وہ جنگ نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک جو ہے نا پیسفل ٹائم پیریڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا تھا کہ جو کہ بیسٹ تھا کہ اس دوران جو ہے آپ یعنی اور بہت ساری چیزوں پر فوکسڈ ہو سکتے تھے۔ اور سبحان اللہ اسی اس میں جو ہے یعنی جیسے ہی ادھر سے پیس آف مائنڈ ملا کہ اب کوئی جو ہے حملے وغیرہ نہیں ہوں گے، جنگ کا خطرہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارد گرد کے جو تھے، سمجھ لیں کہ لوگ تھے، بادشاہ تھے، ان کو جو ہے کچھ تبلیغی خطوط لکھے، اور اس میں جو ہے جیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس طرح سے جو ہے وہ خط لکھے جائیں مختلف جو ملک ہیں ان کے حکمرانوں کو، اور ان کو دعوت دی جائے اسلام کی طرف، تو صحابہ نے عرض کی کہ یہ جو عجم کے بادشاہ ہیں یہ صرف اس خط کو پڑھتے ہیں جس پر کہ مہر لگی ہو۔ تو پھر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر بنوائی، اور جس پر کہ یعنی جو ہے محمد رسول اللہ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، اور یعنی پھر خط لکھا جاتا اور اس اسٹیمپ کے ساتھ جو ہے اس پر جو ہے وہ مہر کی جاتی تھی۔ اور اس میں اب ہم تھوڑا سا جو ہے نا مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کیا، اور ڈفرینٹ جو حکمران تھے، بادشاہ تھے، ان کو خط لکھے، اور پھر وہاں سے ان کو کس قسم کا ریئیکشن جو ہے وہ ملا۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے جیسے روم جو ہے وہاں پر جو روم کا بادشاہ تھا کیسر روم جو ہے اس کو خط لکھا، اور ہریکل جو ہے بیسیکلی خود بھی وہ تورات اور انجیل کا عالم تھا، اور وہ جانتا تھا چونکہ وہ عیسائی تھا اور کتاب کا علم رکھتا تھا، تو اسے پتا تھا کہ آخری نبی جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یعنی کیا تھا کہ جب خط اس کے پاس پہنچا
اور خط میں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چیز سے شروع کیا گیا، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہرکل رئیس روم کے نام، یعنی اس طرح سے جو ہے وہ اس کی بگننگ کی گئی، اور یعنی پہلا جو انٹروڈکشن دیا گیا وہ کیا تھا، یعنی اللہ کے نام سے شروع کیا گیا، اور پھر محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول، یہ اس طرح سے جو ہے وہ انٹروڈکشن کر کے جو ہے وہ اس کے نام جو ہے وہ خط لکھا گیا۔ اور خط کی تحریر کیا تھی کہ میں تمہیں اسلام کے کلمہ کی طرف بلاتا ہوں، اگر مسلمان ہو جاؤ تو سلامتی سے رہو گے اور اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اور اگر اعراض کیا تو قوم کا یعنی رعایا کا بار گناہ بھی تجھ پر ہوگا، کیونکہ ہے کیا کہ یوزلی جو ایلیٹ اور سردار اور حکمران اور بادشاہ ان کو اپروچ کیا جاتا تھا، کیونکہ اس دور میں کیا تھا کہ جو مذہب جو ہے وہ جس دین پر بادشاہ ہوتے تو اس کی قوم بھی جو ہے نا زبردستی اسی دین پر ہوتی تھی۔ اور اب یہاں پر جو ہے یعنی اس کو کیا کہا گیا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو سلامتی سے رہو گے، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اور اگر ایسا نہ کیا، اگر تم یعنی اپنے عیسائیت ہی پر رہو گے اور اسلام قبول نہیں کرو گے تو آبویسلی تمہاری قوم بھی جو ہے وہ عیسائیت ہی پر رہے گی، تو اس کا گناہ بھی پھر تجھ پر ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی یہ آیت لکھوائی کہ اے اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اب یہ خط کی تحریر تھی، اور خط جو ہے ایک صحابی لے کر جو ہے وہ ان کے پاس پہنچے، جو روم کا بادشاہ تھا۔ اور اب کیا تھا کہ جو ہے ایکچولی جب اس نے یعنی خط پڑھا اور یہ دیکھا تو خود جو ہے وہ ایمان لا چکا تھا، یعنی اندر دل ہی دل میں جو ہے وہ بیسیکلی اس چیز کو مان چکا تھا، جان چکا تھا، اور اب اس کا دل تھا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جو اس کے ظاہر سی بات ہے جو وزیر ہے، مشیر ہے، وہ سب بھی اسلام کی طرف آ جائیں، تاکہ کیونکہ وہ بندہ ایسا تھا کہ وہ جان چکا تھا، ایمان لا چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اسے معلوم تھا کہ اگر میں اکیلا مسلمان ہوا تو آبویسلی یہ حکومت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، تو وہ کیا چاہ رہا تھا کہ اس کے جو دوسرے دربار کے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے مسلمان ہو جائیں۔ اچھا، اس نے اس کے بارے میں پھر ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے کسی سے پوچھا کہ کوئی قریش کا کوئی تجارتی قافلہ اگر یہاں پر آیا ہو تو اس کو جو ہے یعنی اس کے سامنے لایا جائے، تو وہاں پر کیا تھا ایکچولی انہی مین وائل جو ہے ابو سفیان جو ہے اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ جو ہے وہاں گئے ہوئے تھے، تو بہرحال جو ہے ابو سفیان جو ہے اس کو دربار میں بلایا گیا، اور جو ہریکل تھا اس نے ابو سفیان سے جو ہے کچھ کوسچنز کیے، اور اس سے کہا کہ سچ سچ جو ہے وہ ان تمام باتوں کا سچ سچ جو ہے وہ جواب دینا، اور اس نے کیا کیا کہ ابو سفیان کو سامنے کھڑا کیا اپنے، اور ابو سفیان کے پیچھے جو ہے دو اور قریشی جو ہیں ان کو کھڑا کر دیا، اور ان سے کہا کہ میں جب سوال کروں ابو سفیان سے اور یہ جواب دے، اگر ابو سفیان جو ہے اس میں کچھ جھوٹ بولے تو تم جو ہے نا مجھے اشارہ کر دینا، یعنی بتا دینا کہ اس نے جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے، جھوٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیا۔ تو اب جو ہے نا اب ہرکل اور ابو سفیان کے بیچ میں جو کنورسیشن ہوئی، جو کوسچن کیے گئے وہ کیا تھے کہ کیسرے روم نے پوچھا کہ تم میں اس پیغمبر کا خاندان کیسا ہے، تو ابو سفیان نے کیا جواب دیا کہ اس کا نسب جو ہے وہ اچھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر بادشاہ نے کیا سوال کیا کہ کسی نے اس سے پہلے بھی اس جگہ پر کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو ابو سفیان نے کیا جواب دیا کہ نہیں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا، تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ اور پھر کیا تھا، بادشاہ نے کیا پوچھا کہ اچھا اس پیغمبر کی پیروی جو ہے امیر لوگ کر رہے ہیں یا غریب لوگ کر رہے ہیں،
ابو سفیان نے کہا کہ غریب طبقہ جو ہے وہ ایمان لے کر آ رہا ہے۔ بادشاہ نے سوال پوچھا کہ اس کے پیروکار جو ہیں، اس کے فالوورز بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کوئی شخص اس پر ایمان لا کر پھر یعنی اس سے بددل ہو کر پھر جاتا ہے ایمان سے اپنے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ پھر جو ہے کیسر روم نے کیا پوچھا کہ نبوت کے دعویٰ سے پہلے تم نے اسے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا؟ یعنی اس سے پہلے کبھی جھوٹ اس نے بولا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہے بادشاہ کہ نبوت سے پہلے کبھی اس نے تم سے جھوٹ بولا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ پھر جو ہے بادشاہ نے پوچھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عہد شکنی کی، اپنے وعدے کو توڑا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ ہاں البتہ ابھی ہم نے صلح کا معاہدہ کیا ہے، یعنی وہی صلح حدیبیہ کی بات ہے کہ ابھی ہمارے درمیان ایک صلح کا معاہدہ ہوا ہے، دیکھیں اب وہ کیا کرتا ہے۔ اب ابو سفیان جو ہے نا، یہ بیسیکلی بعد میں خود ہی اپنی یہ ساری چیز کو بتاتے ہیں، اور یہ سارا واقعہ جو ہے نا صحیح بخاری میں ہے کہ ابو سفیان کیا کہتے ہیں، یعنی بعد میں تو ظاہر ہے یہ مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کے علاوہ کوئی اور بات شامل کرنے کی گنجائش نہیں مل سکی۔ یعنی سبحان اللہ، یعنی کہتے ہیں کہ میں یعنی چاہ کر بھی کوئی جھوٹ ایڈ نہیں کر سکا۔ اور یعنی اب یہاں پر یہ جو عہد شکنی کی بات ہوئی تھی، تو وہ بھی انہوں نے کیا یعنی کس طرح سے تھوڑی سی بات ایڈ کی کہ اچھا اب ہمارے درمیان صلح کا معاہدہ ہوا ہے، تو لیٹ سی کہ اب یہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یعنی 40 ایئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں رہے، کبھی انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ اور پھر کیا تھا، بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تمہاری اس سے کبھی جنگ ہوئی؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ لڑائی کا نتیجہ کیا رہا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ لڑائی جو ہے یعنی کبھی ہمارا نقصان تو کبھی اس کا نقصان، اس طرح سے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ تو اب ابو سفیان کیا کہتے ہیں کہ بس یعنی کیا کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے باپ دادا کی باتیں چھوڑ دو، نماز پڑھنے، سچ بولنے، حرام کاری سے بچنے اور ناطہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ 11 کوسچنز تھے جو کہ بادشاہ نے کیسر روم نے ہرقل نے ابو سفیان سے کیے۔ اب اس کے بعد جو ہے یعنی یہ کوسچنز کے آنسرز وہ لیتا گیا، اور پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے نا آنسرز لینے کے بعد اب اس نے ایچ آنسر پہ اس نے جو ہے وہ تبصرہ بھی کیا۔ اور تبصرہ کیا تھا؟ اب بادشاہ کہتا ہے کہ اچھا میں نے پوچھا کہ وہ اس کا خاندان کیسا ہے، تو تم نے کہا کہ وہ اعلیٰ خاندان سے ہیں، اور پیغمبر ہمیشہ اعلیٰ خاندان ہی سے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو ہمیشہ جو ہے وہ اس کا نسب جو ہے وہ بہترین ہوتا، اعلیٰ خاندان سے اس کا تعلق ہوتا۔ یعنی یہ بات جو ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی کہ یہ پیغمبر ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ اچھے خاندان سے ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے یہ حسب نسب کچھ ویلیو نہیں رکھتا، لیکن یہ ایک چیز ہوتی ہے جو کہ ایز اے سپورٹ جو ہے نبی کو دی جاتی ہے، کیونکہ اگر انسان کی بیک اچھی ہو، اچھے خاندان سے ہو، تو لوگ جو ہے نا بہت آسانی سے اس کو نہیں دبوچ سکتے، اور یعنی اس کو نقصان دینا یا اس کو کچھ اس طرح سے کرنا جو ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا اس کا خاندان جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، اس کی بیک اسٹرانگ ہے۔ اور یہی وجہ دیکھیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور ابو طالب کی سپورٹ ان کو تھی، اور وہ جانتے تھے کہ یہ قریش کے قبیلہ میں سے ہیں، تو بہت بار ان کا دل کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اس قصے کو ختم کر دیں، لیکن وہ نہیں کر پا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی بیک پہ کیا ہے، قریش ہیں، اور یہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے خاندان والے پھر ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو یعنی کیا ہے کہ یہ جو نسب اور اعلیٰ خاندان ہے، یہ کیا ہے کہ نبی کو ایک طرح سے اس کی حمایت اور اس کی سپورٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے اس نے کہا کہ اچھا پھر میں نے تم سے یہ سوال پوچھا کہ اس کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو تم نے کہا کہ نہیں۔ اور میں یعنی اس نے پھر یہ کہا کہ اگر کسی نے دعویٰ کیا ہوتا، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ان کے خاندان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا، تو میں یہ سمجھتا کہ یہ شخص
اسی کی دیکھا دیکھی، یعنی پہلے بھی ان کے خاندان میں کسی نے اس طرح سے کیا تھا، بس اسی کی دیکھا دیکھی یہ شخص بھی جو ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا، تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ اچھا، چونکہ پہلے ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، اب اس کی بادشاہت اس کے بعد یعنی چھن چکی ہے، تو شاید اب یہ دوبارہ سے وہ حکومت اور وہ اپنا اقتدار جو ہے واپس لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس چیز کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر جو ہے وہ اپنی بادشاہت جو ہے وہ واپس لینا چاہتا ہے۔ اور یعنی بات ایسی بھی نہیں ہے کہ ان کے ہاں تو کوئی بادشاہ بھی نہیں گزرا۔ اور پھر میں نے پوچھا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا، تو تم نے کہا نہیں۔ تو پھر یعنی اس نے تبصرہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو شخص جو ہے لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرے، یعنی لوگوں کے ساتھ جو ہے جھوٹ بولنے سے پرہیز کرے، تو وہ شخص اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ یعنی کیسے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل کرتا ہے؟ جو شخص انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا، انسانوں کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ نہیں کرتا، تو ہاؤ کم کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ بول دے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی بھیجتا ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اور پھر کیا ہے کہ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے فالوورز جو ہیں وہ امیر لوگ ہیں یا غریب؟ تم نے کہا کہ غریب۔ تو پھر اس نے تبصرہ کیا کیا کہ پیچھے جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے فالوورز ہمیشہ جو ہے وہ غریب طبقے ہی میں سے ہوتے تھے، امیر جو ہے ہمیشہ ان کا رد کرتے تھے۔ اور پھر میں نے پوچھا کہ ان کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں۔ اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے، یعنی ایک بار جو ہے یعنی آ جائے تو پھر کیا ہے کہ وہ آگے کی طرف ہی جاتا ہے۔ اور اسی طرح یعنی اگر کوئی ایمان لا کر اسلام سے بیزار ہو کر نکلا بھی نہیں، تو اس کا بھی یعنی کیا ہے کہ ایمان جو ہے بیسیکلی دل کے اندر جو ہے وہ اتر جاتا ہے، اور پھر وہ نکلتا نہیں ہے وہاں سے۔ اور پھر میں نے پوچھا کہ انہوں نے کبھی عہد شکنی کی؟ تو تم نے کہا نہیں۔ تو یہ بھی پیغمبروں کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنا عہد، اپنا وعدہ جو ہے وہ نہیں توڑتے۔ اور پھر میں نے پوچھا کہ وہ تمہیں کن کاموں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے کہا کہ اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، اس کا شریک نہ بناؤ، اور بت پرستی سے منع کرتا ہے، نماز کا حکم دیتا ہے، سچائی کا حکم دیتا ہے، حرام کاری سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ ساری باتیں تمہاری کیا ہیں؟ یہ سچ ہیں۔ تو ان قریب اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ پاؤں ہیں۔ یہ سارے آنسرز لینے کے بعد اس نے جو ہے اس پر تبصرہ بھی کیا، اور آخری بات اس نے کیا کی، روم کے بادشاہ نے، کیسر روم نے، کہ اگر یہ تمہاری ساری باتیں سچ ہیں، یعنی ابو سفیان سے کہا کہ تم نے جتنے بھی یہ جواب دیے ہیں، اگر تمہاری یہ ساری باتیں اے ٹو زیڈ سچی ہیں، تو ان قریب بہت جلد کیا ہوگا کہ وہ شخص جو کہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ اس جگہ کا، یعنی جہاں میں کھڑا ہوں، جہاں پر میرے یہ پاؤں ہیں، اس جگہ کا وہ مالک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ہے کہ میں یہ جانتا تھا، یعنی مزید کیا کہتا ہے کہ میں یہ جانتا تھا کہ یہ پیغمبر آنے والا ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ یعنی اسے لگ رہا تھا کہ جو آخری پیغمبر آئے گا وہ قریش میں سے نہیں ہو سکتا، میں بھی کسی اور قوم میں سے ہوگا۔ اور پھر کیا ہے کہ اگر میں جانوں کہ میں اس تک پہنچ جاؤں تو میں ضرور اس سے ملنے کی کوشش کروں گا، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ یہ بھی کیسر روم کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یعنی اگر میں اس تک پہنچ جاؤں تو میں اسے ضرور ملنے کی کوشش کروں، اور اگر اس کے میں پاس ہوں تو میں اس کے پاؤں جو ہے وہ دھوتا۔ اب کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد اس کے جو درباری تھے، جو اس کے وزیر وغیرہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بادشاہ جو ہے نا وہ اسلام کی طرف مائل ہو چکا ہے، تو ان کی یعنی جو ہے نا غصے سے جسے کہہ لیں کہ ناک جو ہے نا نتنے ان کے پھولنے لگے، آنکھیں سرخ ہونے لگیں، اور ایک شور جو ہے نا وہاں پر بلند ہو گیا۔ اب جب یہ سچویشن ہوئی تو وہاں سے پھر ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو دربار سے یعنی وہاں سے نکال دیا گیا، کیونکہ ان کی اپنی حالت جو ہے یعنی اپنے اندر کے حالات جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئے۔ تو اب کیا تھا کہ جب ابو سفیان وہاں سے نکلے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ جو ان کے دو اور لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا کہ یہ ابو کبشہ کے بیٹے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ کی کنیت ہے جس کو کہ ابو سفیان نے یہاں پر بولا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا۔ انہوں نے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا تو بڑا درجہ ہو گیا ہے، یعنی
ابو سفیان بھی بہت امپریس ہوا کہ روم کا بادشاہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز کو اس قدر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر سیریس لے رہا ہے، اور کہ رومیو کا بادشاہ ڈرتا ہے، تو اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غالب ہوں گے، اور یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ یعنی یہ بیسیکلی ابو سفیان کی خود اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ یعنی اس وقت ان کی یہ کیفیت تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دربار میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ رومیوں کے بادشاہ جو ہے وہ کس طرح سے ڈر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ضرور غالب ہوں گے۔ یعنی یہ معاملہ جو ہے نا چھوٹا موٹا نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ ایک فیز ہے، یہ ایک یوں ہی چھوٹی سی بات ہے، کچھ دن یہ لوگ توحید کا شور مچائیں گے اور اس کے بعد یہ معاملہ دب جائے گا، یہ سب چیزیں یوں ہی ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ مدینہ میں بھی مسلمان چلے گئے تو کیا لگتا تھا مکہ والوں کو کہ ہم ان کو ایک دن جو ہے نا جنگ کے ذریعے یعنی اسی طرح ان کو مار دیں گے، ختم کر دیں گے، کچل دیں گے، اور یہ بچیں گے نہیں، کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔ لیکن یہ معاملہ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ آصف صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے نا یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ آصف صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوں گے، اور کیا ہے کہ ان کی یعنی فتح یاب ہوں گے۔ اب کیا تھا کہ جو کیسر روم تھا، اب اس نے ایک اور چیز کی، اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے تمام جو ہے درباریوں کو بلایا ایک کمرے میں، اور دروازہ بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا، اور کہنے لگا کہ روم کے سرداروں، کیا تم اپنی کامیابی، بھلائی اور اپنے اپنے جو منصب ہیں ان پر تم بحال رہنا چاہتے ہو؟ یعنی جو کچھ یہ تمہارے پاس سرداری ہے، جو بھی تمہاری حکمرانی ہے، حکومت ہے، اپنے سٹیٹس کو اسی طرح ایز اٹ از رکھنا چاہتے ہو، تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو، یعنی اس نبی کو جو ہے مان لو، ایمان لے آؤ۔ اچھا، اب یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ سارے لوگ جو ہے نا غصے سے پاگل ہو گئے، اور جو ہے یعنی دروازے کی طرف لپکے کہ ہم جو ہے نا ہم نہیں اس بادشاہ کو اب مزید برداشت کر سکتے، ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور کیا تھا کہ دروازے کی طرف لپکے کہ وہاں سے یعنی دربار کو جو ہے وہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو ہرکل جو ہے نا اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو یعنی یعنی یہ ریئیکشن دیکھ کر جو ہے نا وہ بالکل نا امید ہو گیا، اسے لگ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے میں اس طرح کی بات کروں تو یعنی ان کو سمجھانے کی کوشش کروں تو شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن کیا تھا کہ اس قدر ان کو یعنی دیکھا کہ کس طرح سے ان کی نفرت تھی اسلام کے بارے میں، تو وہ ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ اے سردارو میرے پاس آؤ، اور جب وہ آئے تو اس نے کیا کہا کہ یہ بات تو میں نے صرف تمہیں آزمانے کے لیے کہی تھی، یعنی میں تو صرف تمہیں ٹیسٹ کر رہا تھا کہ تم اپنے دین میں یعنی عیسائیت میں کتنے مضبوط ہو، یعنی یہ جو بھی میں نے بات کی ہے یہ صرف میں تو تم لوگوں کو ذرا آزما رہا تھا، ٹیسٹ کر رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے مضبوط ہو، اور اب مجھے پتہ چل گیا کہ تم اپنے دین کے بہت پکے ہو۔ اب یہ بات سن کر جو ہے نا سارے کے سارے جو درباری تھے، جو سردار تھے، ان سب نے جو ہے نا ہریکل کو سجدہ کیا، اور وہ خوش ہو گئے، اور اس طرح سے ہریکل جو ہے وہ یعنی اپنے اسلام کو اس نے یعنی بیسیکلی وہیں پر جو ہے ختم کر دیا، اور اس چیز کو ڈکلیئر نہیں کر سکا۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے ہریکل جو ہے نا اس کو مکمل یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، اور دل میں وہ اس چیز کو مان بھی چکا تھا، لیکن حکومت، دنیا کے فائدے، بادشاہت، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس بات کے آڑے آ گئیں کہ وہ اپنے ایمان کو ڈکلیئر کر سکے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی یہ اس کا ریئیکشن تھا کیسے روم کا، اور اس کے بعد ایک دوسری بڑی سلطنت جو اس زمانے میں یعنی بیسیکلی دو سپر پاورز جسے کہہ لیں کہ تھیں، روم اور پرشیا، ایران جو ہے۔ اور اب دوسری جو بڑی سلطنت تھی ایران، وہاں پر جو ہے بادشاہ کون تھا اس وقت؟ پرویز تھا اس کا نام، اور انتہائی متکبر قسم کا انسان تھا، اور آگ کی پوجا کرتے تھے، آتش پرست تھے۔ اور اب یہاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا خط بھیجا، اور اس کی بھی تحریر اسی طرح سے تھی، اللہ تعالیٰ کے بسم اللہ سے شروع تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے عظیم فارس کے نام۔ اور پھر کیا تھا؟ سلامتی اس شخص کے لیے جو ہدایت کی اتباع کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے،
اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ اللہ نے مجھے تمام دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تاکہ ہر وہ زندہ شخص کو اللہ کا خوف دلائے۔ اسلام قبول کر لو تو سلامت رہو گے، اور اگر تم نے یہ بات تسلیم نہ کی تو تمام مجوس کا، یعنی جتنے بھی آتش پرست ہیں، ان کا گناہ کا بوجھ جو ہے وہ تم پر ہوگا۔ اب کیا تھا کہ یہ جو بادشاہ تھا ایران کا، پرویز، یہ بیسیکلی جو ہے نا بہت ہی متکبر تھا، اور اس کو اس چیز پہ بڑا دکھ ہوا، دکھ مین کہ بہت غصہ آیا کہ ہوتا کیا تھا کہ جب یعنی بادشاہوں کو خط لکھے جاتے تھے تو سب سے پہلے جو ہے نا بادشاہ کا نام لکھا جاتا تھا، یعنی اس چیز کو بڑا وہ سمجھتے تھے کہ یہ بادشاہ کے لیے ایک آنر کی بات ہے، یعنی یہ اس کی تحقیر ہوگی کہ اگر بادشاہ سے پہلے کسی اور کا نام لکھ دیا جائے۔ اور جب آپ نے جو خط لکھا اس کی ابتدا کیسے تھی؟ اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اینی وے، اب سب سے پہلے اللہ کا نام تھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر جو ہے عظیم فارس، یعنی اس کا نام تھا۔ تو اب جو ہے اس کو اس بات پر بہت غصہ آیا، اور اس نے جو قاصد تھا، یعنی جو خط لے کر آیا تھا، اس کو کیا کہا کہ اگر تم قاصد نہ ہوتے تو میں تمہیں یعنی اگر تم ایمبیسیڈر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کرا دیتا۔ یعنی تب بھی کیا تھا کہ جو ایلچی ہوتا، جو قاصد ایمبیسیڈر ہوتا، اس کو جو ہے وہ جو ہے یعنی اگر وہ دوسرے ملک میں ہے تو اس کو قتل نہیں کرایا جاتا تھا، کیونکہ یہ تو کھلم کھلا جسے کہہ لیں کہ آپ اگر کسی کے ایمبیسیڈر کو آپ قتل کر دیں تو یہ دعوت ہوتی ہے کہ وی آر آن وار، کہ اب ہم کھلم کھلا جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر کیا تھا کہ اس نے جو ہے خط جو ہے اس نے پھاڑ دیا، اور جو ہے جو صحابی گئے تھے ان کو انہوں نے واپس آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا قصہ سنایا، اور کس طرح سے بتایا، یعنی سارا بتا دیا کہ اس نے اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے خط کو پھاڑ دیا۔ تو آپ نے یہ سن کر کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس کی سلطنت کو پھاڑ دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پریڈکشن تھی یہ ایسے ہی جو ہے پوری ہوئی، اور کب پوری ہوئی؟ خلفۂ راشدین کے دور میں۔ اور اب کیا تھا کہ وہ شخص جو ہے نا، یعنی یہ جو بادشاہ، ایران کا بادشاہ تھا، یہ صرف یہیں تک نہیں رکا، بلکہ اس نے یمن کے حاکم کو جو ہے نا کہا کہ، یعنی حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے نعوذ باللہ میرے پاس بھیج دو۔ اب اس نے جو ہے یعنی کچھ لوگوں کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، تاکہ جو ہے وہاں اس کو ان کو بھیجا جا سکے۔ تو اب وہ جو آئے لوگ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رات میں پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ ابھی رات ہو گئی ہے تو ایسے کرنا کہ صبح آنا۔ تو اب ہوا کیا کہ جب صبح میں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ پہنچے، انہوں نے عرض کی کس طرح سے، یعنی بلایا ہے۔ تو جب آپ نے کہہ دیا کہ کل آنا، جب دوسرے دن وہ لوگ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا کہ تمہارے بادشاہ کو تو آج رات اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ اور یہ بات سننی تھی کہ جو یمن کا جو حاکم تھا، جس کو اس نے حکم دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لے کر آئے، تو وہ جو ہے نا بیسیکلی مسلمان ہو گیا، کیونکہ وہ اس چیز سے، یعنی اسے پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے اس چیز کا پتہ چل گیا کہ ان کے بادشاہ کو قتل کر دیا گیا، اور جب وہ وہاں پہنچے تو واقعی میں اسی طرح سے تھا کہ اس کے بیٹے نے اسی رات اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا، جب اس نے یعنی اس کے بھیجے ہوئے بندے جو ہے وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اور بہرحال یہ جو ہے ایران کے بادشاہ کا ریئیکشن تھا، اور پھر اس کا انجام بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے تیسرا خط جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بصرہ کے حاکم کو لکھا، اور بصرہ کے حاکم کو لکھا، اور وہاں پر جو ہے بیسیکلی انہوں نے جو ہے فوج ایک تیار کر لی، اور جو ہے یعنی لڑائی کے لیے تیار تھے، اور جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جو ہے پھر ایک لشکر جو ہے وہ بھیجا گیا، اور جو ہے جو کہ ہم جانتے ہیں کہ موتا کے مقام پر جو ہے یہ سارا کچھ ہوا۔ اور بہرحال کافی بڑا لشکر تھا، اور مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر تھا 3,000 کا، دوسری طرف جو ہے 2 لاکھ کے قریب لوگ تھے۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جو مسلمانوں کی طرف سے کر رہے تھے
جو اس لشکر کی جسے کہہ لیں کہ لیڈر جو بنائے گئے تھے، وہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، اور بعد میں جو ہے خالد بن ولید جو ہے نا، انہوں نے وہ جو ہے لیڈ کیا، اور بہت ہی بہادری کے ساتھ اور بہت ہی جسے کہہ لیں کہ اسٹریٹجی کے اپنائی، اور بڑی مہارت کے ساتھ جو ہے اتنی بڑی فوج کا، یعنی 2,00,000 اور 3,000، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ کہ بڑی ہی مہارت کے ساتھ جو ہے وہاں سے مسلمانوں کو حفاظت کے ساتھ وہ لے کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور اسی بات پر جو ہے ان کو، یعنی یہی وہ موقع تھا کہ آپ کو جو ہے وہ سیف اللہ کا جو ہے وہ خطاب ملا۔ اور پھر کیا تھا کہ اس کے علاوہ نجاشی کو خط لکھا، اور وہاں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وہ خود بھی جو ہے مسلمان ہو چکا تھا، اور پہلے ہی جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، تو تب بھی وہ جو ہے اسلام لا چکا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو ہے ملا، اور اس پر بھی اس نے جو ہے یعنی ایمان لایا، اور ہر ایک بات کی تصدیق کی کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر ایک خط جو ہے مصر کی طرف لکھا گیا، اور جو ان کی مصر کے جو بادشاہ کو لکھا، تو وہاں سے جو ہے یعنی اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، سمجھ تو وہ بھی گیا تھا، یعنی حقیقت کو سمجھ چکا تھا، لیکن اسلام لانے کی جرت اس نے نہیں کی، اور لیکن کیا تھا کہ بدتمیزی بھی نہیں کی، اور بہت ہی احترام کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے نا آپ کے قاصد کو اس نے جو ہے واپس بھیجا، یعنی تحائف دے کر اور بہت ہی عزت کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پھر بحرین کے جو حاکم تھے ان کو خط لکھا گیا، اور ان میں سے کیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں یعنی ان میں سے مسلمان ہوئے، اور کچھ جو ہے مسلمان نہیں ہوئے، یعنی بیسیکلی جو بحرین کا حکمران تھا اس نے اسلام قبول کیا، لیکن اس کی رعایا میں سے جو ہے کچھ جو ہے مسلمان ہوئے اور کچھ نہیں ہوئے۔ اسی طرح عمان کی طرف بھی جو ہے وہ خط لکھا گیا، اور یمامہ کی طرف لکھا گیا، اور دمشق کی طرف لکھا گیا، تو بہرحال ان تمام کی طرف جو ہے وہ لکھے گئے، خط لکھے گئے، اور اس میں سے حبشہ، یمن، عمان، بحرین، یہ ان تمام جگہوں پہ سے جو ہے یعنی لوگ جو ہیں مسلمان ہوئے، ان کے حکمران جو مسلمان ہوئے، اور کچھ جگہوں پہ تو ہم نے دیکھا جیسے کہ جو ہے ایران کے بادشاہ نے تو جو ہے یعنی بہت ہی بدتمیزی کی، اور اس کا انجام جو ہے پھر بہت برا ہوا۔ تو یعنی یہ چیز جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، یعنی بیسیکلی یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد کیا تھا کہ کس طرح سے آپ نے تبلیغ کی، اور نہ صرف یعنی صرف اور صرف عربز کو جو ہے وہ تبلیغ نہیں کی، بلکہ اس کا دائرہ جو ہے عرب سے باہر بھی پھیلایا۔ تو اس سے بھی یعنی بات پتہ چل رہی ہے، بہت واضح ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو ہے صرف اپنی ہی قوم کی حد تک نہیں تھی، بلکہ کیا ہے کہ تمام انسانیت کے لیے آپ کو بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اور پھر کیا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ آخری پیغمبر بنا کر بھیج دیے گئے۔ اب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی ذمہ داری جو ہے وہ ان کی قوم، ان کی امت پر عائد ہے، کہ جس طرح سے انہوں نے یعنی تمام انسانیت کو پیغام پہنچایا، اسی طرح کیا ہے کہ ہم پر بھی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے صرف اپنے مسلمانوں ہی کو جو ہے اسلام کی دعوت دیں، اسلام کی نیکیوں کی طرف بلائیں، بلکہ کیا ہے تمام انسانیت تک جو ہے پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت لوگوں کی اس چیز کو نہیں جانتی۔ اور پھر آگے کیا ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا، کب ہوگا، ہاذا، یہ، الوعد، وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد، جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ کس طرح سے ان کو سوالوں کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے، اور تمام چیزیں یعنی کلیئر کرنے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ توحید کی طرف آؤ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اچھا نہیں مانتے، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ ہم میں سے اور تم میں سے کون سچا ہے، کون سچائی پر ہے، کون حق پر ہے۔
تو بجائے اس کے کہ بات سمجھنے کے بعد جو ہے اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اس دن کی تیاری کریں کہ جس دن اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلہ کر دے گا حق اور باطل کے بیچ میں، تو آگے سے سوال کیا کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اچھا بتاؤ یہ قیامت کب آئے گی، یہ وعدہ کب پورا ہوگا جو تم کہہ رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ تو بہرحال ان کا یہ کوسچن جو ہے نا وہ کیا تھا کہ جواب لینے کے لیے نہیں ہوتا تھا کہ اچھا ہمیں اس چیز کا جواب چاہیے، بلکہ کیا ہے، صرف تحقیر کے لیے اور مذاق اڑانے کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس بات کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ علم جو ہے نا کسی کو نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، قل کہہ دیجئے، لکم تمہارے لیے، میعاد وعدہ ہے، یومن ایک دن کا، لا تستأخرون نہیں تم پیچھے رہو گے، عنہ اس سے، ساعتن ایک گھڑی، ولا اور نہ تستقدمون نہ آگے بڑھو گے۔ یعنی کیا ہے کہ اس بات کا جواب آپ ان کو یہ دیں کہ ایک دن کا وعدہ ہے، یعنی تمہاری زندگی میں وہ ایک دن آئے گا جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی تو وہ وعدہ کیا ہے کہ لا تستخرون عنہ ساعہ، ایک سیکنڈ بھی تم جو ہے نا اس میں تاخیر نہیں کر پاؤ گے، ولا تستقدمون اور نہ ہی اس سے آگے بڑھ پاؤ گے، نہ ہی جلدی ہے اور نہ ہی دیر ہے، اس میں تاخیر بھی نہیں ہو سکتی اور اس کو جلدی بھی نہیں لایا جا سکتا۔ جو وقت مقرر ہے، بیسیکلی موت کے وقت کی بات ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جائے گا تو پھر اس کو جو ہے نا آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، پھر جو ہے یعنی وہ اٹل ہے، جو وقت لکھ دیا گیا وہ اسی وقت پر آئے گا، یعنی تمہارے پوچھنے سے، تمہارے بار بار پوچھنے سے چیزیں آگے پیچھے نہیں ہونے لگی۔ جیسے موت کا وقت جو ہے وہ اٹل ہے، فکس ہے، اسی طرح قیامت کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے وہ اپنے وقت ہی پر آئے گی، تمہارے بار بار سوال پوچھنے سے نہ تو وہ پہلے آنے لگی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تاخیر ہونے لگی ہے۔ اور پھر کیا ہے، وقالا اور کہا، الذین ان لوگوں نے جو کفروا کافر ہیں یعنی مشرکین مکہ، لن نؤمنا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، بہذا القرآنی اس قرآن پر، ولا اور نہ بالذی اس پر جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، یعنی نہ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ ہی اس سے پہلے، اس سے پہلے کیا ہے یعنی تورات اور انجیل، یعنی اس سے پہلے بھی جو کتابیں ہیں ہم ان پر بھی نہیں ایمان لائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَو یعنی اس قدر یہ ڈٹائی کے ساتھ جواب دے رہے ہیں، ابھی دنیا میں بہت اکڑتے ہیں، بہت بگڑتے ہیں، وَلَوْ تَرَا کاش کہ تم دیکھو، اِذِ الظَّالِمُونَ کہ جب ظالم موقوفون کھڑے ہوں گے، عند ربہم اپنے رب کے سامنے، یعنی آج تو یہ بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ماننے میں نہیں آ رہے، لیکن کاش کہ تم ان کو دیکھو کہ جب ان کی حالت، ان کی کیفیت دیکھنے والی ہوگی، جب یہ ظالم لوگ کیا ہوں گے، موقوفون عند ربہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، تب کیا ہوگا، یرجعو لوٹائے گا، بعضهم ان کا بعض، الی بعض دوسرے کی طرف، القولہ بات کو، یعنی کیا ہے کہ ایک دوسرے کی بات کا یہ رد کر رہے ہوں گے۔ آج تو کیا ہے کہ چار لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک بندہ حق کی بات کرتا ہے تو وہ چار لوگ کیا ہیں، ایک دوسرے کو فوراً سپورٹ کرتے ہیں، باطل میں ایک دوسرے کو فوراً حمایت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو فیور کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے، اور یعنی اس کو فل اپنی سپورٹ جو شو کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ٹھیک ہو، یعنی باطل کو بھی سپورٹ کرتے ہیں حق کے مقابلے میں۔ لیکن جب یہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس دن کیا ہوگا، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے، یہ ایک دوسرے کو فیور نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے، ایک دوسرے کا رد کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو ریجیکٹ کر رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے، یقولو کہیں گے، الذین وہ لوگ جو استضعفوا کمزور بنائے گئے، للذین ان لوگوں سے جو استکبروا جو بڑے بنتے تھے، لولا اگر نہ ہوتے، انتم تم، لکننا مؤمنین تو ہم مومن ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا ایک چیز بتائی جائے گی کہ کچھ جو ہے نا انفلوئنشل پیپل ہوتے ہیں، یعنی اوپر کا ایک ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، یعنی سردار کلاس ہوتی ہے، حکمران کلاس ہوتی ہے، اور کچھ نیچے عوام قوم ہوتی ہے، فالوورز ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اپر کلاس ہوتی ہے یہ بیسیکلی لیڈ کر رہی ہوتی ہے، اور جو نیچے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے بس اندھا دھند، آنکھیں کان سب کچھ بند کر کے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں،
اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا صحیح ہے کیا درست ہے، چونکہ وہ بہت زیادہ امپریسڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کے روب میں ہوتے ہیں، بہت آ میں ہوتے ہیں، اور ان کو بہت ہی وہ یعنی جسے کہہ لیں کہ بہت ہائی فائی کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے یعنی بیسیکلی روب کس بات کا ہوتا ہے؟ کسی انسان کے پاس یہ جو ایلیٹ کلاس ہے یہ جو بھی ہے، ان کا روب کس چیز کا ہوتا ہے؟ یا ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے یا دولت ہوتی ہے؟ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی انسان بھی جو ہے نا بڑی آسانی سے امپریس ہو جاتا ہے، بڑی آسانی سے جو ہے نا روب میں آ جاتا ہے۔ کسی کے پاس دولت ہو، چار پیسے آ جائیں، کوئی دولت مند ہو، تو بیچارہ جس کے پاس نہیں ہوتا وہ خام خواہ میں ایک روب میں آ جاتا ہے، ایک اس پر جو ہے نا روب طاری ہو جاتا ہے کسی کی دولت کا۔ کسی کے پاس اتھارٹی ہو تو اس کی اتھارٹی کا روب جو اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ تو ہے کیا کہ اب وہاں پر بھی یہ تھا کہ یہاں پر نظر آئے گا کہ کس طرح سے جو نیچے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کہ اس طرح سے یہ دنیاوی جو لشپش ہوتی ہے اس سے بڑے امپریس ہو جاتے ہیں، اور امپریس ہو کر جو ہے نا اپنی عقل اور شعور ہر دروازہ جو ہے نا اپنی عقل کا بند کر دیتے ہیں، اور اندھا دھند پھر وہ فالو کرتے ہیں۔ تو ایسے میں وہ اب دنیا میں تو وہ یہ کام کرتے رہے، لیکن قیامت میں جب وہ اپنا انجام دیکھیں گے تو اب وہ اپنے وہ جو بڑے بنتے تھے، جو کہ یعنی ایلیٹ تھی، وہ کمزور کمزور لوگ جو ہیں ان ایلیٹ کلاس سے کیا کہیں گے کہ لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے لکننا مؤمنین، تو ہم مسلمان ہوتے، یعنی یہ صرف تمہاری وجہ سے ہو گیا کہ اگر تم اس وقت نہ ہوتے تو ہم جو ہے نا مسلمان ہوتے، یعنی تمہاری وجہ سے ہم جو ہے نا وہ اندھے بنے رہے اور بلائنڈلی تم کو فالو کرتے رہے، اور بنا سوچے سمجھے بغیر عقل کا استعمال کیے تمہارے پیچھے پیچھے چلتے رہے، اور تم کیا تھا کہ تم ہمیں باطل کی طرف لے گئے، اگر تم نہ ہوتے لکنہ مؤمنین، ہم تو ایمان والے ہوتے، یعنی یہ سراسر تمہارا فالٹ ہے۔ حالانکہ یہ ان کا فالٹ نہیں ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دے رکھا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، ہر چیز کو بہت واضح کر دی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ آپس میں یہاں باطل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، وہاں ان کا آپس میں جو ہے نا یعنی دشمنی اور پھوٹ پڑ جائے گی، ایک دوسرے کو ہی وہ لان تان کریں گے، اور ایک دوسرے پر ہی وہ الزام تراشیاں کریں گے۔ اور پھر کیا ہے، قال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ جو استکبروا، جو بڑے بنتے تھے۔ اب جو ہے نا بڑے بھی ظاہرہ وہاں پر چپ نہیں رہیں گے، اب وہ بھی جواب دیں گے، کن کو جواب دیں گے؟ للذین، ان لوگوں کو جو استضعفوا، جو کمزور سمجھے گئے تھے۔ اب جو بڑے لوگ تھے وہ کمزور لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ انحن، کیا ہم نے صددناکم، روکا تم کو، عن الہدا، ہدایت سے، بعد، عن الہدا، ہدایت سے، بعد اذ، جب جاءکم، آ گئی تمہارے پاس، بل کنتم مجرمون، بلکہ تم ہی مجرم ہو، تم ہی گناہ گار ہو۔ اب کیا ہے کہ جو لیڈرز ہیں وہ کیا کہیں گے کہ کیا ہم نے روکا تھا، یعنی زبردستی ہم نے تمہارے جو ہے کوئی ہاتھ پیر تو نہیں پکڑے تھے، ہاتھ پیر پکڑ پکڑ کے تمہیں نہیں روکا تھا کہ تم جو ہے ہدایت کی طرف نہ جاؤ، یہ تم ہی تھے جو بیوقوف بنے ہوئے تھے، جو ہمارے روب میں آ گئے اور ہمارے پیچھے پیچھے چل پڑے، ہم نے زبردستی پکڑ کر تمہیں اپنے پیچھے نہیں لگایا تھا، یعنی بیسیکلی ہم نے تمہیں زبردستی منع نہیں کیا تھا، جب تمہارے پاس حق بات آ گئی تھی تو یہ تم خود تھے جو تم نے حق کو نہیں لیا اور ہمارے پیچھے چل پڑے، ہم نے زبردستی تمہیں ہدایت سے نہیں روکا۔ اور ہے کیا کہ بل کنتم مجرمین، تم خود ہی گناہ گار ہو۔ تو اب کیا ہے، یعنی کمزور جو ہیں، جو عوام ہے وہ لیڈر کو بلیم کر رہی ہے، اور لیڈر جو ہے وہ عوام کو بلیم کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ جو استضعفوا، کمزور بنائے گئے، للذین، ان لوگوں سے جو استکبروا، جو بڑے بنتے تھے۔ اب جو کمزور لوگ ہیں، جو عوام ہے، وہ اپنے لیڈر سے کیا کہے گی کہ بلکہ مکر اللیل والنہاری، تم تو دن رات چالیں چلتے تھے، دن رات چالیں چلتے تھے، اذ، جب تأمروننا، تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان، یہ کہ نکفرا، ہم کفر کریں، باللہ، اللہ کے ساتھ، ونجعل، اور ہم بنائیں، لہو، اس کے ساتھ، اندادن، شریک۔ یعنی کیا ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی اب انہوں نے کیا کہا، جو فالوورز تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے، یعنی اپنے لیڈرز کو کیا کہہ رہے ہیں، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہوتے،
لیڈر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کون سا تمہارے ہاتھ پکڑ کے تمہیں جو ہے وہ ایمان سے دور کیا، یہ تمہاری اپنی مرضی تھی، تمہاری اپنی چوائس تھی، اس لیے تم خود ہی مجرم ہو۔ اب جو ہے عوام کیا کہہ رہی ہے، فالوورز کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں، تم نے بے شک ہمیں زبردستی نہیں کیا، یعنی زبردستی تم نے کھلم کھلا ہمیں یہ نہیں کہا کہ یہ ہدایت ہے تم اس کی طرف نہ جاؤ، کھلم کھلا تم نے واضح الفاظ میں ہمیں نہیں روکا، دو ٹوک الفاظ میں تم ہمیں ہدایت سے روکنے والے نہیں تھے، کھلم کھلا تم نے ہمیں ایمان سے نہیں روکا، بلکہ کیا تھا، بل مکر اللیل والنہار، دن رات تم نے ایسی چالیں چلیں، ایسی سازشیں کی، ایسے پروپیگنڈے کیے، اس طرح سے چیزوں کو کیا کہ کیا تھا کہ یعنی ہم اس ٹریپ میں آ گئے، کھلم کھلا تم نے نہیں ہمیں روکا، بلکہ کیا تھا کہ تم نے ایسے ٹریپس ہمارے لیے سیٹ کیے کہ ہم جو ہے ان میں آ گئے، اور ہم اس میں آ کر ہم نے کیا کیا کہ ہم جو ہے یعنی وہ ٹریپس ایسے تھے کہ جن کا پرپس کیا تھا کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیں۔ اور یہ چیزیں دیکھیں کہ اگر ہم آج کے اس میں دیکھیں کہ کوئی ہمیں یعنی شیطان کا بھی یہ وار ہے، شیطان کبھی ڈائریکٹ آپ کو آ کر نہیں کہے گا کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ غلط ہوتا ہے، جھوٹ تو واقعی غلط چیز ہے، وہ جسٹیفیکیشنز لے کر آئے گا کہ یہ بات تو غلط ہے لیکن دیکھو اس وقت ایسے کر لینا چاہیے، اور پھر یہ ایسے کرنا جھوٹ تھوڑی ہے، اب ایسی سچویشن میں اگر ہم یہ بات کر بھی لیں یہ جھوٹ تھوڑی کنسیڈر ہوگا، یعنی کس طرح سے ٹریپ کر کے وہ غلط چیز کی طرف لے کر آتا ہے، کھلم کھلا جو ہے وہ برائی کو برائی کہہ کر نہیں کہتا کہ اچھا یہ برائی ہے آؤ کرو میرے ساتھ، نہیں، برائی کو وہ خوش نما بڑا زبردست سا پینٹ کر کے لے کر آتا ہے، خوش نما بنا کر دکھاتا ہے۔ اور اسی طرح یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نظر کیا آتا ہے کہ لوگوں کو اصل سے اسلام سے یعنی اسلام مسلمانوں کو بھی مسلمانوں میں سے ایمان کو ختم کرنے کے لیے بھی مختلف چالیں چلی جاتی ہیں، مختلف چیزیں جو ہے نا وہ باقاعدہ کی جاتی ہیں کہ کسی طرح یعنی ان کا ایمان، ان کا اسلام ان میں سے ہم ختم کر دیں۔ اور ختم کیسے، وہ ڈائریکٹ آ کر نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہے اللہ کے اس حکم کو نہ مانیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں یا اسلام چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ ایسے ٹریپس سیٹ ہوتے ہیں اور ان ٹریپس میں لوگ پھنستے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ وہ نام ہی کے مسلمان رہ جاتے ہیں، جب آپ اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے اور ان چیزوں میں آہستہ 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 ان ٹریپس میں آنا شروع کر دیں گے، ایونچولی کیا ہے کہ بس نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ اب آپ کسی کو بلیم نہیں کر پائیں گے کہ فلاں شخص نے یعنی نام لے کر کہ اس نے مجھے جو ہے یوں اسلام سے روکا، اس نے مجھے جو ہے اس طرح سے ایمان سے روکا، نہیں، بلکہ کہ وہ کیا ہیں، وہ ٹریپس ہیں، وہ چالیں ہیں جو کہ دن رات چلی جاتی ہیں، دن رات چلی جاتی ہیں کہ انسان جو ہے یعنی مسلمان جو ہے وہ ایمان سے دور ہو جائیں، اسلام سے دور ہو جائیں، کس طرح سے یعنی اسلام کو بھی لے کر جو ہے نا مختلف جو ہے وہ پروپیگنڈاز ہوتے ہیں، مختلف طرح سے اسلام کو جو توڑ مڑوڑ کر پریزنٹ کیا جاتا ہے، تو وہ کسی کو کھلم کھلا نہیں کہا جاتا کہ نہیں نہیں اسلام مت قبول کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، وہ صرف یعنی پریزنٹیشن ایسی ہوتی ہے کہ لوگ جو اس سے رک جائیں۔ اور دوسری وہ بھی چیز ہے کہ اس طرح سے یعنی غلط چیزوں کو اتنا خوبصورت اور اتنا اٹریکٹیو بنا کر آہستہ آہستہ جو ہے اس کو سیپ تھرو کیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس کا ایمان بس اس کے بیچ میں سے ٹوٹل جسے کہہ لیں کہ مردہ ہی ہو جائے، اس کے بیچ میں بچے ہی نہ کچھ بھی ایمان، صرف وہ نام ہی کا مسلمان رہ جائے۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یعنی انٹرٹینمنٹ کے نام پر، آزادی کے نام پر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، بس یہ چیزیں سب ڈال دی گئیں اور اصل سے انسان کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ہٹا دیا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی اب یہ جو وہ لوگ ہیں جو کہ آنکھیں بند کر کے بلائنڈ فالوورز، جو کہ جسٹ ان کا کام کیا ہے، جسٹ امپریس ہونا، کچھ بھی دیکھ لیں بس وہ امپریس ہو جائیں گے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے کہ اس سے امپریس ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، آیا یہ چیز درست ہے بھی یا نہیں ہے، یہ صرف فیک ہے، بس یوں ہی اس میں خالی ہوا ہی ہے، یا اس کی کوئی بنیاد بھی ہے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ پھر کیا ہے، ان ٹریپس میں بہت آسانی سے آ جاتے ہیں۔ اور یہاں یہ لوگ وہی ہیں
جو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ڈائریکٹ ہمیں آ کر نہیں کہا، بلکہ تم نے ایسی چالیں چلیں کہ ہم ان میں پھنس گئے، اور بالآخر ہم یعنی ان کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا دیں۔ وَأَسَرُّوا، اور وہ چھپائیں گے الندامۃ، شرمندگی کو، لما، جب رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ اب کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے یعنی کیا ہوگا کہ سوائے شرمندگی اور ندامت کے کچھ نہیں ہوگا ان کے پاس، اور جب وہ دیکھیں گے کہ اب ان کے کیے کا انجام عذاب کی صورت میں نکلنے والا ہے، تو اپنے جو ریگریٹس ہیں نا وہ ان کو چھپانے کی کوشش کریں گے، لیکن کچھ بھی وہاں وہ چھپا نہیں سکیں گے۔ اور پھر کیا ہے، وجعلنا، اور ڈال دیں گے ہم الاغلال، توق، فی اعناق الذین، ان لوگوں کے گردنوں میں جو کفرو، کافر ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے۔ حل نہیں، یجزون، ان کو بدلہ دیا جائے گا، الا مگر، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو لوگ یعنی متکبر بنے اور نہیں مانے، کیونکہ کیا تھا کہ انسان جب بھی یعنی حق بات سے ہٹتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو حق سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ کیا ہے، دنیا کے فائدے ہوتے ہیں، یا پھر دوسری چیز کیا ہے، تکبر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے مشرکین مکہ جو ہیں ان میں کیا چیز تھی، تکبر تھا۔ تکبر جو ہے وہ ان کو حق کی طرف نہیں آنے دے رہا تھا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے۔ یعنی انسان گردن ہی اکڑاتا ہے نا، گردن ہی وہ ہوتی ہے جو کہ اس کی اکڑتی ہے اور وہ جھکتی نہیں ہے۔ تو وہی چیز جو وہ اکڑتی تھی دنیا میں، وہیں سے اس کو سزا دی جا رہی ہے، وہیں سے اس کی پکڑ کی جا رہی ہے، اس کی گردن ہی کو جو ہے وہ زنجیروں میں ڈال دیا جائے گا۔ حل یجزون الا ما کانوا یعملون، یعنی کیا ہے کہ ہم انسان یعنی جیسا اس نے عمل کیا ویسی ہی اس کی جزا ہے، ویسی ہی اس کی سزا ہے۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے یعنی بیسیکلی جیسا اس کا گناہ ہوتا ہے ویسی ہی اسی سے ملتی جلتی جو ہے اس کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ یعنی یہاں پر اگر ان کی گردنیں اکڑ رہی تھیں تو وہیں سے جو ہے ان کی پکڑ بھی ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو چلیں انشاءاللہ کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اپنے عاجز بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کو، اپنی کتاب کو بہت اچھے سے بہترین طور پر ان کو سمجھنے کی اور اس پر بہترین طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔